अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका खासा इंतज़ार था, जो मुश्किल हालात हैं कोरोना की वबा के बायस पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये पैकेज भी अनाउंस किया। चीदा जो इसके खदोखाल हैं वो कुछ इस तरह हैं कि 100 अरब रुपए के टैक्स सनदकारों को फौरी तौर पे टैक्स रिफ़ंड जो हैं वो दिए जाएंगे। जो सूद है उसकी मुद्दत को भी आगे बढ़ाया जाएगा जो कर्ज़ लिए हैं सनदकारों ने। फिर जो SMEs जो छोटे कारोबार हैं उनके लिए भी 100 अरब रुपए का पैकेज है। इसी तरह गंदम की ख़रीदारी के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गरीबों के लिए 150 अरब रुपए रखे गए हैं और अगले चंद माह के लिए माहाना 3000 रुपए जो गरीब घराने हैं, गरीब लोग हैं, उनको मिलते रहेंगे। 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए भी रखे गए हैं। ये एक लंबा सिलसिला है जो आज हुकूमत की जानिब से ये अनाउंस किया गया है, इसका खासा इंतज़ार था। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये कि मॉनिटरी कमेटी जो है स्टेट बैंक की, उसने रिविज़िट किया अपने डिसीजन को और पॉलिसी रेट अब 11% पे आ चुका है। निज़ामी साहब, ये तमाम मामलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। कितना रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा। पेट्रोलियम जो प्राइजेज़ हैं वो भी 15 रुपए फ़ी लीटर तक कम करने का ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर ने आज। जो पंजाब की सूरत हाल है डॉक्टर साहिबा से तो जानेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पे वन लाइनर कोई कमेंट कर दें। बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया जा रहा था इसका। जी हाँ, नहीं ये फैसले जो हैं ये तो कुछ तख़ीर से हुए हैं, पहले हो जाना चाहिए, लेकिन चलें देर आया दुरुस्त आयत। ये बहुत ज़रूरी था कि एक सेफ्टी नेट जो है वो गरीबों और बेरोज़गारों को दिया जाए जिसकी तादाद बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो इकॉनमी को रीस्टार्ट करने के लिए दिए गए हैं बाकी मामला तो चल ही रहे हैं, जो कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए जो कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले तो पंजाब के बारे में मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को खुशामदीद कहता हूँ। ये बताइए जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये लॉकडाउन नहीं करना, तो जो पंजाब में सूरत हाल है और जो सिंध में उसमें फ़र्क क्या है फिर? मेरा ख्याल है आरिफ साहब, आपको पता है कि हर रोज़ हम एक मीटिंग करते हैं जो कोरोना की कैबिनेट कमेटी है, और रोज़मर्रा के हालात देखते हुए जो फैसले करते हैं वो कोशिश यही है कि इस वक्त लोगों पे पाबंदी ये लगाई है कि दुकानें, जो बड़ी दुकानें हैं, तफरीहगाहें हैं, हर किस्म की जगह को बंद कर डाला है और सिर्फ खाने पीने की अशिया की चीज़ें और दवाइयों की दुकानें खुली हैं। और लोगों से बार बार इल्तिजा की जा रही है कि सिर्फ ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें। ये चीज़ हम मुसलसल, आपको पता है, अपील करे जा रहे हैं। वजह यह है कि कई लोगों के पास शायद रोज़ाना राशन रखने के लिए भी, मतलब इतने पैसे भी ना हो कि वो हफ्ते का राशन ख़रीद के घर ले जाएं, या ले भी जाएं तो कहीं रखने की जगह ना हो, जैसे कि सब्ज़ी हो या कोई और चीज़ ली तो ख़राब, गोश्त लिया तो ख़राब ना हो जाए। इन सारी चीज़ों की वजह से इन जगहों को तो खुले रहना पड़ेगा। वजह यह है कि जहाँ लॉकडाउन्स भी हुए हैं वहाँ भी ये जगह खुली रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे, जो कि दुख भरी बात है, लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है इसको हम बाकायदा बड़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और सिचुएशन अगर इसी तरह की रही तो फिर सख्ती भी करनी पड़ेगी, लोगों को रोकना भी पड़ेगा। लेकिन आज जो एक अच्छी बात हुई है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इक़दाम उठाए गरीबों के लिए, और इसी तरीके से हमें भी काम मिले हैं कि हर तरीके से हम पैकेजेस बनाएं, जो कि अब इंशाल्लाह अगले 2 दिनों के अंदर हमारे अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसने बाकायदा पैसे अलहदा कर लिए हैं कि वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं उनको हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो घरों में रहें इस वक्त, इस दौरानिया में, और उनको घर से बाहर मजदूरी के लिए नहीं निकलना पड़े। तो उसके ऊपर काम हो रहा है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, आपको पता है, आप आए थे तो हमने आपको बड़ी ब्रीफिंग करके बताई है। अपनी तरफ से अस्पतालों में तैयारी की हुई है, लेकिन अगर केसेस बढ़ गए तो जितनी मर्जी हम तैयारी कर लें, हमसे फिर संभाले नहीं जाएंगे। इसीलिए बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि घरों में ठहर जाएं। जी अच्छा, ये बताइए कि ये आप तो ख़ुद भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आप हेड कर रही हैं सारी एफर्ट को, कि
جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں، اگر دنیا میں جو پروجیکشن دیکھیں آپ، جس طرح یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں، یعنی کئی 100 گنا بڑھ گئے یہ دنوں میں، تو پنجاب میں یا پاکستان میں آپ کو کیا اس صورتحال کی پروجیکشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اصل میں جی وہی ٹریجیکٹری دیکھ کے نا جی، کل جو ہم لوگوں نے ڈیسیجن لی تو ایک جان ہاپکنس کا پیپر تھا جس کی ہم نے ٹریجیکٹری دیکھی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے آج سے لاک ڈاؤن مطلب یہ روک نہ دیں لوگوں کی آنا جانا اور کوشش کریں کہ یہ گھروں میں رہیں، تو شاید وہ ٹریجیکٹری وہی بن جائے گی جو کہ ایران یا اپنا اٹلی کے اندر ہوئی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ود سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے ہم نے یہ روک تھام کی ہے۔ اب جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، آج چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں چیف منسٹر صاحب نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو اس وقت لوگوں کی روک تھام ہے اس کو آپ سختی سے امپلیمنٹ کریے اور لوگوں کو سمجھائیے اور بتائیے کہ گھروں میں ٹھہریں، اور بغیر کسی ایمرجنسی یا کھانے پینے کی چیز اگر خریدنے کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے اس کے علاوہ بالکل نہ نکلیے۔ ایک بندے کے علاوہ کوئی موٹر بائک پہ نہ ہو انٹل اینڈ انلیس دیر از این ایمرجنسی۔ آپ کے سامنے ہیں کہ ساری پبلک ٹرانسپورٹ بھی اسی لیے روکی تھی کہ بھئی لوگ گھروں میں رہیں۔ اب اس چیز کے لیے ہر روز ہم میٹنگ رکھیں گے اور سچویشن دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 283 کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، میجورٹی جو ہیں وہ زائرین کے ہیں جو ڈی جی خان کے ہیں۔ ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں جو ملتان کے زائرین آئے ہیں، جیسے جیسے وہ سامنے آئیں گے ہم اسی طرح آپ کے ساتھ جو ریزلٹس ہیں ان کو شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو ضرور علم ہونی چاہیے کہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے اپنا لاہور میں۔ یہ مریض جو تھے یہ آزاد کشمیر سے آئے، یہ 8 دن پہلے آزاد کشمیر میں بیمار ہوئے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، کسی جنازے پہ گئے تھے، جنازے کے بعد ہی جب نکل کے آئے ہیں تو ان کی طبیعت ناساز تھی، وہیں کھانسی اور بخار کے ساتھ یہ وہاں رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ کل صبح 9:30 بجے پہنچے ہیں اور آج ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ صرف وائرس جو ہے یہ پھیپھڑوں کو بھی نہیں افیکٹ، یہ ہارٹ پہ بھی افیکٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ اگر کوموربیڈیٹیز ڈاکٹر صاحبہ، یعنی اگر آپ کو کوئی شوگر کی تکلیف ہے یا پھر جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو مریض انتقال کیے جنہوں نے، یہ کیا آزاد کشمیر کسی کام سے گئے تھے یا وہاں کے رہنے والے تھے، فی الوقت لاہور آئے ہوئے تھے؟ اور دوسرا، کیونکہ تدفین سے متعلق بھی بہت زیادہ سوالات ہیں، تو ان کی تدفین کے لیے بھی کیا آبائی علاقے میں روانہ کیا گیا یا پھر حکومت نے پابند کیا ان کے لواحقین کو کہ یہیں پہ ان کی تدفین کی جائے؟ جی میرا خیال ہے کہ وہ سارے اقدام ہم نے اٹھائے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد باقاعدہ ان کی تابوت کو ہاسپٹل کے اندر ہی ان کو تابوت میں ڈال کے اس کو باقاعدہ کلورینیٹ کر کے اور ان کا تابوت سیل کر کے پولیس کے حوالے کیا گیا اور پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا کہ جس طرح تدفین کا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ تدفین کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ وجہ یہ کہ اس چیز کے بارے میں تو آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا کہ اب جو بیریلز ہیں ان کا ایک خاص طور کے پروٹوکول ہم نے بنا لیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو آپ اس طرح نہلا نہیں سکتے جس طرح کے، تاکہ کیونکہ ایکسپوجر ہو سکتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاسپٹل سے ہی ان کو ہم نے تابوت میں بند کر کے ان کی میت کو دے دیا۔ یہ چیزیں سب فالو کرنی پڑیں گی اور یہ بڑی سختی سے فالو کرنی پڑے۔ اس بات کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے یہ عام بیماری تو ہے نہیں، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کیونکہ میرے گھر میں نہیں آئی تو شاید آئے گی نہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اگر ہم نے یہی رفتار اپنی آنے جانے کی رکھی جس طرح کے لوگ کر رہے ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا۔ ہماری تو مجبوری ہے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس وقت یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ سنبھالیں۔ باقی لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گھروں میں رہیں، اور خدارا اگر آپ گھروں میں رہیں گے اس کا ہمیں ایک فائدہ ہوگا کہ ہم باقی کام سنبھال سکتے ہیں اور جو مریض ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان آ سکتا ہے، اور آپ کے نہ پھرنے کی وجہ سے مریضوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے سنبھالنا آسانی ہوگی۔ محترمہ، یہ تو آپ نے بڑا اچھا جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ سیوک رسپانسبلٹی، اس کا کچھ فقدان بھی ہے، شعور کا بھی اور احساس ذمہ داری کا بھی،
اور کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب مثلاً جو مذہبی اجتماعات ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے ذریعہ ہیں یہ وائرل ہونے کا, اس وائرس کے پھیلنے کا. اس سلسلے میں کچھ کلیدی اقدامات ابھی تک تشریں. جنازوں پہ تو پابندی لگائی ہے آپ نے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ بھی اپرووڈ ہوگا, لیکن اوور آل جو اس معاملے میں میرا خیال ہے آپ کو کچھ اور اقدامات جو ہیں وہ فوری طور پہ اعلان کرنے چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ میڈیا کو پوری طرح کوآپٹ کریں, ان سے کوئی اشتہاری کیمپینز کے علاوہ ان کو خود کہیں کہ یہ اپنی طرف سے میڈیا جو ہے ان تھیمز کو اجاگر کرے جس طرح ہم کر رہے ہیں اس وقت. باقی میڈیا ہاؤسز کو بھی اس طرف ضرور راغب کرنا چاہیے آپ کو. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا عارف صاحب. آپ کے سامنے ہی ہر روز جو پریس کانفرنس ہوتا ہے وزیر ہمارے چیف منسٹر کا اس پہ آپ سب کو آپ کو پتہ ہے کہ جو سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اس کے علاوہ جو میڈیا ہیڈز ہیں ان کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے اور ان کے سامنے بار بار یہ بات رکھی جاتی ہے کہ آپ ہمیں جتنا ہیلپ کریں گے, آپ ہماری جتنی مدد کریں گے اس بات کی تشہیر کرنے میں, اتنا ہی فائدہ اس قوم کا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بطور قوم سوچنا شروع کر دیں. ہم یہ نہ سوچیں کون اپوزیشن ہے, ہم یہ نہ سوچیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے, ہم یہ سوچیں کہ بطور پاکستان ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بطور ایک قوم کیا کر رہے ہیں. اس وقت دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ دکانیں بند ہو رہی ہیں, بہت سارے لوگ جو دہاڑی دار ہیں ان کا کاروبار بند ہو جائے گا, اور دہاڑی دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزمرہ جو پیسے کماتے ہیں اسی سے اپنا گھر بار چلاتے ہیں. اب ہمارے پہ ایک اور ذمہ داری بن گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے ہمسائے میں کوئی بھوکا سو جائے, یہ نہ ہو میرے محلے میں کوئی بھوکا سو جائے. اس لیے حکومت تو انشاءاللہ پوری کوشش کرے گی, لیکن اپنے محلے, اپنے جو آپ کے گھر میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, ان کے گھر میں ملازم ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کے ساتھ اور جو رہتے ہیں, اگر ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو اگر ہم ایک راشن اپنے لیے لے رہے ہیں تو 2 راشن اور خرید کے اور 2 بندوں کو اور دے دیں تو شاید یہ افراتفری جو مچی ہوئی ہے باہر نکلنے کی وہ لوگوں میں کم ہو جائے اور لوگ سکون سے گھر بیٹھ جائیں. کیونکہ سب سے بڑی فکر تو آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کی ہوتی ہے. جس گھر میں خدا نہ خواستہ بھوک ہو تو پھر تو انسان ہر قسم کا ڈیسپریٹ میجر لیتا ہے. اس چیز کے لیے ہم سب کو بطور قوم کام کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آج پرائم منسٹر نے جی نظامی صاحب جی آپ کہیے. جی میں ڈاکٹر صاحب بس یہ جاننا چاہ رہا تھا, آج جو پرائم منسٹر پاکستان نے ایک ریلیف پیکج اناؤنس کیا ہے, ظاہر ہے وفاق کا ہے وہ سب کو جائے گا, لیکن جو پنجاب حکومت کیا اس کے علاوہ اپنے تئیں غور کر رہی ہے کہ وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرے اپنے لوگوں کو اس وفاق کے پیکج سے ہٹ کے؟ میرے خیال سے انہوں نے کبھی ابھی کہا تو ہے کہ ایسا پیکج اعلان کرنے لگی ہے پنجاب گورنمنٹ. جی بالکل, ہم لوگ بھی باقاعدہ لسٹیں اس وقت بن رہی ہیں. جتنا ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے وہ لوگ جو دہاڑی دار ہیں, وہ لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں, تاکہ سب سے پہلے ان کی مدد کی جائے. آیا وہ ہم کس طریقے سے کریں گے, اگر ان کو پیسے بھجوائیں گے یا ان کے لیے راشن, اس چیز کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے علیحدہ رقم جو ہے وہ مخصوص کر دی ہے. بالکل ہیلپ کریں گے, بلکہ ہمیں بطور کیا کہتے ہیں سیاستدان اور پارٹی ورکرز ہمیں علیحدہ انسٹرکشنز لی ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ ایفرٹ کرے کہ ہم جتنا کچھ جنریٹ کر کے راشن کے سلسلے میں اپنے علاقے, تو ہم سب کو پتہ ہی ہیں. دیکھیں نا, اگر میں ایک علاقے سے الیکشن لڑتی رہی ہوں تو وہاں دہاڑی دار کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے, وہاں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کون سا گھر غریب ہے, کون سے ضرورت مند ہے. تو ہم سب کو کوشش کر کے اور راشن بنا کے خود پہنچا دینے چاہیے, تاکہ لوگوں کو تسلی ہو. تسلی سے اگر وہ گھر بیٹھ جائیں کچھ عرصے کے لیے تو حکومت کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ باقی مسئلہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سنبھال لیں گے. جی ٹھیک ہے. جی نظامی صاحب, یہ شہباز شریف صاحب نے آج ایک بڑی تفصیلی تقریر کی ہے جس میں انہوں نے اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو دست تعاون بڑھایا, کچھ تجاویز بھی دیے ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے ڈونیٹ کرنے کے لیے بھی کہا پی ایم ایل این کی طرف سے. تو اگر یہ تعاون آپ کو مل رہا ہے اور وہ 10 سال تک یہاں چیف منسٹر رہے ہیں, تو آیا وہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اگر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے ان کی
جو مثبت تجاویز ہیں؟ نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں عارف صاحب، ہم تو کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے اور ہر بندے کی ہیلپ کے لیے ہم منتظر ہیں، لیکن ایک بات میں اچھا تو نہیں لگتا کہ اس وقت میں یہ گلہ آپ کے سامنے لے کے آؤں، کاش کہ اتنے بڑا صوبہ پنجاب کا 11 کروڑ عوام کا ہم پہلے ہیلتھ کے اوپر اگر پچھلی حکومت زیادہ دھیان دیتی تو آج جس طرح وینٹیلیٹرز کی بات ہو رہی ہے، یعنی پورے صوبے بھر کے اندر ہمارے پاس اس وقت 1250 وینٹیلیٹرز جو ہیں موجود ہیں، اور وہ بھی اس میں سے کوئی تقریباً 270 وینٹیلیٹرز تو ہماری حکومت نے آنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی پرچیز کی اور وہ اس کی باقاعدہ اس کو اب ہاسپٹلز میں، میرا مطلب ہے کہ ان کی سجیشنز بہت اچھی ہیں، وہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ اپنے ہسپتال جو ہے اس میں مخصوص کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت تو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اور میں تو آج آپ کے پروگرام کی وسادت سے 2 بندے جو 2 فرنٹ فورس ہماری کام کر رہی ہے ان کی تعریف، ان کو خراج تحسین، ایک ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس جو بہت محنت کر رہے ہیں، اور دوسری ایڈمنسٹریشن ہماری جو کام کر رہی ہے۔ دیکھیے کوارنٹین کیمپس کریٹ کیے گئے ہیں اور راتوں رات دے ہیو ورکڈ آن اٹ ٹو انشور کہ لوگوں کو کمفرٹ ملے، اور اپنے آپ کو بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑا کر کے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم سب کو خراج تحسین ان لوگوں کو پیش کرنی چاہیے کہ وہ اتنی ہمت کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ وقت جو ہے جی، اور یہ وقت تنقید کا نہیں ہے، یہ نہ تنقید کا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو آپ کو کہا کہ میں بڑی شرمندہ ہو کے یہ بات کر رہی ہوں، لیکن کاش کہ ان چیزوں کے بارے میں پہلے سوچا جاتا۔ اور ہم تو آپ کو پتہ ہے جس دن سے آئے ہیں میں ہسپتالوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، پوری کوشش کر رہی ہوں کہ نئے ہسپتال اب آپ کے سامنے ہیں کہ ہم لوگوں نے 3 بڑے ہسپتال تو شروع کر دیے، اور اب جو پرانے ہسپتال تھے ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے سیدھا کر کے آپ یہ سوچئے کہ 5 ہاسپٹلز ہم نے اس وقت بالکل مخصوص کر دیے ہیں اپنا کرونا وائرس کے لیے، 3 اور ہم تیار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے ساتھ دیا تو اس مسئلے کے اوپر ضرور قابو کر لیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، اس وقت کام کر رہے ہیں قوم کے لیے، اس وبا سے نمٹ رہے ہیں، یقینی طور پہ اس پہ میڈیا والے لوگ بھی ہیں اور ہمارے فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں وہ بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپوزیشن نے آج جو ویڈیو لنک اے پی سی کی ہے اور اس پہ ایک نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ہے، پھر 70 روپیز جو ہیں وہ فی لیٹر پیٹرول ہو جائے، اس سے متعلق بات کی، کچھ اور بھی باتیں کی ہیں۔ سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وزیر تعلیم سندھ، بریک کے بعد ان سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینیٹر سعید غنی صاحب وزیر تعلیم سندھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ سعید صاحب آپ کے وقت کا۔ سر گیٹ ویل سون، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور نظامی صاحب، سعید صاحب سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی سعید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں جی؟ جی اللہ کی طبیعت کیسی ہے؟ نہیں طبیعت بڑی کہاں ٹھیک سے لگ گئی آپ کو؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کیسے آپ کو یہ ایکچولی ہم کام کر رہے تھے؟ جی کام ہم کر رہے تھے کافی، اور وہ جو ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، حتی الامکان تو ہم کر رہے تھے، لیکن بہرحال شاید ہمیں خود بھی اندازہ تھا کہ جتنی کرنی چاہیے ان سے نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں ویسے 2-3 دن پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اپنی فیملی سے الگ کر لوں، کیونکہ جس طرح میں موو کر رہا ہوں تو اس بات کا خدشہ ضرور ہے کہ کوئی میں انفیکٹ ہو سکتا ہوں۔ لیکن ہم بس بیٹھے تھے سی ایم صاحب کے پاس، جب ہم روزانہ جو ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں سی ایم صاحب نے، ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے جو کیبنٹ کے ممبرز تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ احتیاطاً اپنا ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ جس طرح آپ ٹریول کر رہے ہیں، اور ناصر شاہ صاحب خود چونکہ سکھر سے 2 مرتبہ ہو کر آئے تھے کوارنٹائن سینٹر سے، تو آپ کروا لیجیے احتیاطاً۔ تو ہم نے کروا لیا، وہ اس میں میرا پازیٹیو آیا ہے، باقی دوستوں کا اللہ کا شکر ہے کہ وہ نیگیٹو ہیں، اور اس کے بعد 15 دن کے لیے بند ہو گیا ہوں کمرے میں۔ سی ایم صاحب نے بھی کروایا ہے سعید صاحب؟ ہاں لیکن لگتا ہے آپ کو انہوں نے شاید بعد میں کروایا ہے۔ سمٹمز تو نہیں ضرورت ہے؟ سمٹمز تو کوئی نہیں لگتے؟ کوئی سمٹم نہیں ہے، بالکل نہیں، کوئی سمٹم نہیں ہے، نہ پہلے تھے نہ رہے۔ اچھا سعید خان یہ صاحب، یہ تو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے، کہ حکومت نے اس بارے میں، کرونا وائرس کے بارے میں احتیاطی اور سطح بابی تدابیر لینے میں پہل کی، اور لگتا ہے کہ آپ شاید یہ بھی کریڈٹ ہے یا جو بھی ہے
کہ یہ پہلے حکمران ہیں جو میرے خیال سے متاثر ہوئے ہیں کرونا وائرس سے. کیوں فیصل صاحب میری اندازہ درست ہے؟ جی پاکستان میں نظامی صاحب پہلے ہیں، پاکستان میں پہلے شخص ہیں. ہم کریڈٹ کیا کہیں، لیکن خدا آپ کو صحت دے، دعائی کر رہے ہیں اس موقع پہ سعید صاحب. بہرحال اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو رہا امتیاز سہرا جی کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے سعید صاحب کہ یہ اب یہاں پنجاب میں بھی ہو گیا ایک نئی بحث. کل پرسوں جب سنڈے کو آپ کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کراچی میں شٹ ڈاؤن کا، تو پرائم منسٹر صاحب فوراً ٹی وی پہ آ گئے، یعنی اسی وقت کیا اس سے پہلے کچھ انہوں نے کہا ہم شٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد اب پنجاب میں دیکھا ہم نے کہ فوج بھی ڈپلائی ہو گئی ہے، باقی بھی تقریباً وہی اقدامات ہیں جو کہ سندھ میں کیے گئے ہیں. تو سندھ کے شٹ ڈاؤن کو تو شٹ ڈاؤن کہہ رہے ہیں یا لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، شٹ ڈاؤن کی بجائے میں یوز کر رہا ہوں. تو جو پنجاب میں وہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ نہیں، بظاہر تو کوئی بھی فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ من تقریباً ویسا ہی ہے جو سندھ حکومت نے کیا ہے، اور اسٹیپس بھی اسی طرح کے لے رہے ہیں. لوگوں کو ریلیف دینے کے جو اقدامات ہیں وہ بھی موسٹلی وہ فالو ہی کر رہے ہیں. لیکن چلے اچھی بات ہے، اس پہ ہمیں کوئی اس پہ شاید ہمیں کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اور صوبہ بھی وہ چیزیں کر رہا ہے جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ پہلا کیس ہمارے پاس آیا 26 فروری کو، تو سی ایم صاحب نے 27 فروری کی صبح 9 بجے پہلی میٹنگ کی، اور اسی میٹنگ میں انہوں نے ٹاسک فورس بھی قائم کر دی، اور اسی میٹنگ میں انہوں نے تمام سرکاری جو آفیسرز ہیں ان کو بلا لیا، جو WHO کے لوگ ہیں، یونیسیف کے لوگ ہیں، اور جو بین الاقوامی ادارے جو یہاں کام کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں ان کو بلا لیا، جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ماہرین ہیں ان کو بلا لیا. تو تمام لوگوں نے بیٹھ کر اس پہ کچھ فیصلے کیے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس ٹاسک فورس کی میٹنگ کم از کم ایک مرتبہ دن میں روزانہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دن میں 2-2, 3-3 مرتبہ بھی ملاقاتیں ہوئی اور گھنٹوں تک بیٹھتے ہیں. اور اس وقت حکومت سندھ سوائے اس کورونا وائرس سے نمٹنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہی ہے، ہم صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو جو فیصلے ہم کر رہے تھے وہ کوئی سی ایم صاحب کے اکیلے اپنے فیصلے نہیں تھے، کوئی صرف ان کی کیبنٹ کے فیصلے نہیں تھے. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو متعلقہ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے، وہ سب بیٹھتے تھے اور مل کر ایک فیصلہ کرتے تھے اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا تھا. سی ایم صاحب نے پہلے دن سے یہ کہا کہ ہم نے اس میں جلد فیصلے کرنے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے ڈیلے نہیں کرنے فیصلے. تو ہم کرتے گئے، اللہ کا شکر ہے کہ کسی حد تک شاید اس کا فائدہ بھی ہوا. لیکن بہرحال چونکہ باقی صوبوں میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی مشکل تھی، اور لوگوں کی جو ٹریولنگ ہو رہی تھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، اس سے ہمیں تھوڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے. لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً تمام ملک میں تقریباً یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی جیسی پالیسی ہے. جی تو یہ بتائیے سعید غنی صاحب، یہ جو آپ نے اتنی کاوش کی، آپ کے وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا 27 فروری کو آپ کہہ رہے ہیں، تو کوئی پرائم منسٹر نے بھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی کو پیٹ ٹھونکی کہ نہیں اس معاملے میں کوئی شاباش تھی یا اس کو اکنالج کیا ان ایفرٹس کو؟ دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ نہ ہم نے یہ کام کوئی شاباشی لینے کے لیے کیا تھا، نہ یہ کام ہم نے کوئی نمبر بڑھانے کے لیے کیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بطور منتخب حکومت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس قسم کے کوئی کرائسس پیدا ہوں تو ہمیں اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. وہ ہم نے کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک فرد کی جانب سے یا کسی ایک شخص کی جانب سے پذیرائی کے بجائے اگر ہمارے صوبے کے لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہماری حکومت ہماری صحیح ٹیک کیئر کر رہی ہے اور جس طرح وہ سوچ رہے ہیں اس طرح ہم فیصلے کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے لوگ کافی حد تک مطمئن ہیں، بلکہ شاید اور صوبے میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ہماری کارکردگی سے مطمئن تھے. جی اچھا سعید صاحب، یہ ناصر شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے معاملے میں اگر عوام تعاون نہیں کرتے تو کرفیو بھی لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں ذرا آپ کے انالیسس کیا ہیں، جو عوام ہیں ان کا تعاون کس حد تک ہے، اور حکومت مزید کیا چاہ رہی ہے؟ ہم نے کچھ پولیس کے روایتی رنگ بھی دیکھے ہیں اس لاک ڈاؤن کے دوران، جو لوگ باہر گھوم رہے تھے ان کو پکڑ کے اٹھک بیٹھک بھی کروائی گئی ہے. تو مزید مطلب آپ کی نظر میں عوام کا تعاون سیٹسفیکٹری ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں پولیس کی بات کر لوں. ٹھیک ہے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ رویے غلط ہے، پولیس کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سچویشن میں تھوڑا سا ہمیں میرا خیال ہے پولیس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ کن لوگوں کو مرغا بنا رہے تھے، کن کو اٹھک بیٹھک کرا رہے تھے. یہ ان کو کرا رہے تھے جن کو ہم نے منع کیا کہ گھروں سے مت نکلو، اس لیے منع کیا ہے کہ ان کی اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے. اب اگر اس معاملے میں پولیس تھوڑی سی زیادتی بھی کر رہی ہے اور سختی بھی کر رہی ہے اور صرف اس لیے تاکہ وہ گھروں سے نہ نکلیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خود احساس کرنا چاہیے
کہ وہ کسی کو اس حد تک مجبور نہ کریں کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. جہاں تک لوگوں کی جو لوگوں کا تعاون ہے, آہستہ آہستہ دیکھیں چیزیں بڑی ہیں. پہلے شروع میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ جتنے توقع کر رہے تھے شہریوں کا وہ تعاون نہیں تھا, لیکن آہستہ آہستہ اگر آج میں یہ کہوں کہ شہر میں پورے صوبے میں کوئی 70-80% لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ کچھ نوکریوں پہ بھی جاتے ہیں, کچھ ہم نے فیکٹریز بھی چلائی ہیں, چل رہی ہیں, وہاں ان کے ملازمین بھی ہیں, کچھ ہم نے دکان بھی کھلے رکھنے کی اجازت دی ہے, ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں, تو وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی آمد و رفت بھی ہوتی رہتی ہے. اب وہ تعداد ایسے لوگوں کی بہت کم ہے جو تفریحاً باہر نکلتے ہیں, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو ہے وہ لوگوں کا رسپانس اب ٹھیک ہے. لیکن جو ناصر شاہ صاحب نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ اگر کل چونکہ ہم نے 15 دن کی بات کی ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ اگلے آنے والے دنوں میں لوگ کتنے دن تک آسانی سے اپنے آپ کو گھر کے اندر جو کنٹین کر سکیں گے. لیکن اگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر شاید کرفیو کی طرف جانا پڑے, لیکن فی الحال تو ہم نے اس کا فیصلہ کیا نہیں. جی نظامی صاحب. سعید غنی صاحب, یہ سیاسی پہلو بھی ہے اس کا. آج شہباز شریف صاحب نے بڑا ویڈیو لنک پہ خطاب کیا, انہوں نے بعض تجاویز بھی دی جو ان میں سے بعض مثبت بھی ہیں, لیکن اس پہ حکومت کا رد عمل یہ آیا کہ یہ سیاست گری کی جا رہی ہے. انہوں نے جو کہا, مثلا انہوں نے کہا کہ جی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کم کرنے کو کہا, تھوڑا سا کم کیا گیا, شاید ان کی توقعات کے مطابق نہیں. پیٹرول انہوں نے 70 روپے پر لیٹر کم کرنے کا مطالبہ کیا, اور بھی مطالبات تھے. تو یہ اس معاملے میں کوئی اے پی سی اور یہ جو ساری چیزیں, یہ کوئی اپوزیشن اس وقت کوئی سیاست گری کر رہی ہے, یا یہ ایک پیج پہ آنا چاہتی ہے حکومت کے ساتھ تاکہ اس موذی وبا کا مل کے مقابلہ کیا جائے؟ عارف صاحب, میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جو چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں کی تھی, اور اب پتہ نہیں وہ پوری ٹی وی پہ چلی کہ نہیں چلی, لیکن جتنے سوالات ان سے کیے گئے اور کوشش کی گئی کہ وہ موجودہ حکومت کے خلاف, وفاقی حکومت کے خلاف کوئی بات کریں, وزیر اعظم کے خلاف بات کریں, لیکن انہوں نے ہر سوال کے جواب میں یہ کہا کہ نہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میں یہ میسج دوں کہ میں نے حکومت. اچھا, بہت سارے سوالات کیے گئے, کوئی ایک سوال نہیں تھا. میرا خیال ہے کوئی درجنوں سوال ہوئے اس حوالے سے کہ شاید کوئی بات ہو, لیکن نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر یہ حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے, پرائم منسٹر کو لیڈ کرنا چاہیے کہ جس قسم کے حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ملک میں یا دنیا میں جو پیدا ہو چکے ہیں, ہمارے سامنے سبق موجود ہے کہ کس طرف دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک چلے گئے ہیں. یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سب بیٹھتے اور اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک ایسی پالیسی بناتے جس کے ذریعے تمام لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہو. اس سے سچی بات ہے, جب سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈرشپ اکٹھے بیٹھ کر کوئی ایک فیصلہ کرتی ہے تو پوری قوم کے اندر ایک اعتماد آتا ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کو کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال وہ ابھی تک نہیں ہوا. بلاول صاحب نے, آپ شہباز شریف صاحب نے یہ کوشش کی اور آج کچھ رابطہ ہوا سب کا آپس میں, لیکن اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تمام سیاسی قیادت کو آن بورڈ لینا چاہیے اور جو فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں وہ ہمیں کر لینے چاہیے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کا جب فیصلہ کیا تو اس سے پہلے چیف منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جس وقت میں اناؤنس کروں صوبہ سندھ کی تمام بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ میرے ساتھ ہی ہونی چاہیے. ہم نے گزارش کی اور تمام جماعتیں جو ہیں سی ایم ہاؤس میں بیٹھی, کمیٹی روم میں بیٹھے, سی ایم صاحب نے پہلے ان کو بریفنگ دی, اس کے بعد اپنا میسج ریکارڈ کروایا جس کے اندر تمام جماعتیں موجود تھیں. تو یہ پازیٹیو سائن تھا جو سندھ کے تمام لوگوں کے پاس بھی گیا کہ ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہیں, لیکن اس ایشو پر ہم سب اکٹھے ہیں اور جو سندھ حکومت ہے اس کے پیچھے تمام اپوزیشن کی جماعتیں اور تمام اہم سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں. تو یہ وفاقی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ کام کیا جانا چاہیے. جی نظامی صاحب, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا بلانے کا؟ اس میں کیا ڈسکس کریں گے اگر پی ایم صاحب بلا لیتے ہیں اس کو؟ تو میں ویسے اتفاق سے شہباز شریف صاحب کی سن نہیں سکا بات, تو ہو سکتا ہے میں کوئی چیز مس کر جاؤں, لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا لیں یا پھر ویڈیو لنک پر تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں. 1-2 اٹیمپٹ تو ہوئے ہیں. پہلے سی ایم صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی 13 تاریخ کو غالباً. اس کے بعد ایک اور میٹنگ کی ہے 3-4 روز قبل جس میں تمام چیف منسٹرز بھی تھے اور تمام ذمہ دار افراد اور بھی موجود تھے. تو وہ میٹنگز تو ہوئی ہیں, لیکن اگر ایک تجویز آئی ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف کے ذہن میں کیا بات تھی کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی جائے, لیکن ان حالات میں چونکہ یہ حالات بڑے غیر معمولی ہیں
تو غیر معمولی فیصلے بھی ہمیں کرنے چاہیے، اور شاید بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری روایت سے ہٹ کر ہوں ہمیں وہ بھی کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے شہریوں کو اس وبا سے کس طرح بچا سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سعید غنی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ موجود تھے، although آپ علیل بھی ہیں لیکن آپ آئے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے، سندھ حکومت ہے، وہ اعتراف کر رہی ہے کہ وفاق سے جو مانگ رہے ہیں ہمیں تعاون مل رہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آج جو پرائم منسٹر نے پیکیج اناؤنس کیا ہے اس سے متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، پچھلے کئی دنوں سے یہ سوال بارہا پوچھا جا رہا تھا، کل معید یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آج گورنمنٹ یہ پیکیج اناؤنس کر دے گی۔ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے پیکیج اناؤنس کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو بھی کم کر دیا ہے، یہ پہلے بتا دیں پالیسی ریٹ کی کمی، اس کا ایفیکٹ ان حالات میں کس پیمانے پہ ہوگا، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومت نے کچھ آج دونوں معاملات میں، یعنی فیول کی قیمت پیٹرول کے معاملے میں اور یہ شرح سود کم کرنے میں کچھ بخل سے کام لی ہے۔ دیکھیں، یہ جو تیل کی قیمتیں جو ہے نا پچھلے ایک مہینے میں کوئی 70% نیچے آئی ہیں جی۔ اب اس سے حکومت کو کوئی یہ 400-500 ارب کا فائدہ پہنچا ہے اس کو روپے کا۔ اب یہ کنزیومرز کو پاس آن کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے 70 روپے تو نہیں، لیکن میں کہوں گا کہ 15 روپے کی بجائے کم از کم 35-40 روپے یہ فیول کی قیمت نیچے لاتے ہیں، اس سے ایک دم ٹھک کر کے انفلیشن نیچے جاتی جی 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 اور آپ سنگل ڈیجٹ میں لے کے آتے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کو، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آتے ہیں تو آپ کی جو ایک ڈیٹ سروسنگ پہ جو پیسے نا وہ اتنے کام ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کمفرٹیبل مل جاتا ہے یہ ادھر خرچ کرنے کا ڈیزاسٹر ریلیف پہ۔ تو یہ اب ایک طرف یہ مت جو ہے یہ بنائی گئی ہے کہ جی وہ اسٹیٹ بینک بہت انڈیپینڈنٹ ہے۔ آج بھی وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جو میڈیا سے بات کی، یہ حفیظ شیخ تھے وہاں، انہوں نے کہا یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ بھائی یہ کیسا انڈیپینڈنٹ ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کو ریگنیگوشیٹ کریں اس معاملے، اس اچھا نظامی صاحب، مرحلے پر۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز 15 روپے فی لیٹر کم کی گئی ہیں، یہ سوال وہاں پہ پوچھا گیا تو ندیم بابر صاحب جو مشیر ہیں پیٹرولیم کے، معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے 15 دنوں میں ڈٹرمن کیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائز، اس کے حساب سے ہم نے کیا ہے، وہ اس لحاظ سے عوام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے فردر جو یہ گرے گی ہم اس کو مزید ایویلیویٹ کریں گے اور پھر مزید بھی ریلیف عوام کو مل سکے۔ بھائی یہ ندیم بابر صاحب جو ہیں، یہ ندیم بابر صاحب میاں نواز شریف کے بھی مشیر تھے، ایسے ہی آج ان کے مشیر ہیں، یہ سب ان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ بجائے یہ اینٹیسپیٹ کرنے کے کہ یہ ہم دیکھیں گے یوں کریں گے، آپ ایسے فیصلے کریں جن کا کوئی امپیکٹ بھی ہو۔ پہلے 5 روپے کی اس کا کیا امپیکٹ ہوا؟ آپ نے 0.75% انٹرسٹ ریٹ کم کیا، اس کا مارکیٹس میں کیا امپیکٹ ہوا؟ اسٹاک مارکیٹ پہ کئی دفعہ اس کے بعد لاک لگیں۔ تو بھائی کو خدا ہوش کے ناخن لیں، اگر واقعی آپ نے اس ملک میں اکانومی کو فکس کرنے کے علاوہ اس حالات سے نکلنا ہے تو یہ جو ونڈ فال گین آپ کو آئل کی قیمت کی کم گرنے کی صورت میں ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جی اچھا نظامی صاحب، ایک اور معاملہ جو ڈسکس ہوا وہ ہاٹ منی کو لے کے ہوا، اور حفیظ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہاٹ منی اگر نکل بھی جاتی ہے تو کوئی اتنا امپیکٹ معیشت پہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جب پالیسی ریٹ نیچے آ رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے پیسے فور دا ٹائمنگ یہاں لگائے تھے، آپ کو کیا لگ رہا ہے اب وہ پیسہ نکالیں گے؟ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج سے بھی پیسہ نکل رہا ہے۔ یہ 3.2 ارب ڈالر تھے یہ، جس میں سے 1 ارب ڈالر تو پہلے ہی نکل چکا ہے۔ جی یہ واقعی کوئی اس کا یہ اگر اسی مقصد کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو ہائی کیا گیا تھا، کیونکہ ایجپٹ میں پہلے یہ ایسے ہو چکے جہاں پہلے تھے ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، پہلے وہاں سے آئے ہیں، رضا باقر صاحب، وہی فارمولہ یہاں اپنایا گیا میرے خیال سے، جی ہاں رضا باقر صاحب۔ تو یہ فارمولہ جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو کرنے والی چیزیں وہ ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا آپ بتائیے، میں نے تو ٹی وی پہ نہیں دیکھی کیونکہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں نہیں ہوں جو منظور نظر ہیں اور جن کو بلایا گیا ایسی جگہوں پہ۔ یہ آج جو پرائم منسٹر صاحب نے میڈیا پرسن سے گفتگو سنا ہے مجھے کہ اس میں بڑی ہوسٹائل کویسچننگ ہوئی، خاص طور پہ
ایسے میڈیا پرسنز کی طرف سے جو عمومی طور پہ ان کے حامی و معیت سمجھے جاتے ہیں۔ نظامی صاحب بڑا انٹرسٹنگ سیشن تھا، اور بہت سے لوگ ہمارے جو سینئرز ہیں ان کی جانب سے لگ یہ رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر سے سوال کم اور کچھ اپنے ذاتی گلے شکوے اور گریوینسز کا اظہار زیادہ کر رہے ہیں۔ تو ایک لمبا سلسلہ تھا، مثلا اور اب میں کس کس کا نام لوں نظامی صاحب؟ نام لے کے میں نے مشکل میں پھنسانا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال نام میں نہیں، آپ سوال بتائیں نا، میں تو فالو نہیں کر سکا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیں اب سوال کرونا کے معاملات پہ ہی تھا سارا، کرونا کو لے کے یہ پیکج تھا، ریلیف پیکج وہ اناؤنس کر رہے تھے، لیکن اس میں پھر وہ میڈیا سے متعلق باتیں آ گئیں، میڈیا کے مسائل کو وہ سامنے لے کر آ گئے، اور پھر کچھ جو ڈیسیجنز ہیں شاید جو حکومت کے نہیں بھی تھے وہ حکومت کے کہے جا رہے تھے، اس طرح کے معاملات خاصے رہے، اور لیکن کچھ ریلیونٹ کوسچنز بھی تھے اکانومی کو لے کے۔ یہ بھی کوئی سوال ہوا ہے، میں نے سنا ہے کہ جی میر شکویدہ رحمان کو اس مرحلے پہ کیوں گرفتار کیا، ان کو رہا کرنا چاہیے۔ نظامی صاحب یہ ان کا نام ضرور آیا ہے، لیکن یہ سوال تو نہیں ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب کی آج یہ ڈیمانڈ ضرور سامنے آئی ہے۔ تو اس طرح کے متعلق سوالات بھی آتے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اکانومی کو لے کے کچھ اچھے سوال بھی ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب نے بھی آج قوم سے خطاب کیا ہے، وہ اس میں آپ دیکھیں نا، ایک تو 70 روپے والی بات جو ہے نا تھوڑی سی واقعی پالیٹکس تھی کہ ایک دم آپ 70 روپے گرا دیں، جی شاید ان کا کوئی لاجک ہوگا۔ اسی طرح یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ والی بات جو سعید غنی صاحب نے کہا کہ 2 دفعہ تو ہماری میٹنگ ہو چکی تمام چیف منسٹرز کی، تو مطلب ہے کہ یہ شاید وہ لازم ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ اس کے اوپر اضافی طور پہ بلانے کی کوئی خاص وجہ تو سمجھ نہیں آئی مجھے۔ وہ لیٹ آئیں، شہباز شریف صاحب تھوڑے لیٹ آئیں پاکستان نظامی صاحب۔ دوسرا دیکھیں سعید غنی صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پرائم منسٹر چیف منسٹر سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے جو بھی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہاں سے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، اور اسی بیس پہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کل فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے تو چیف منسٹر سندھ یہ بھی ہوپ فل ہیں کہ پرائم منسٹر اور فیڈریشن ان کو فنڈز بھی بڑے جو ان کی ضرورت ہے وہ دے دیں گے۔ تو یہ ورکنگ ریلیشن تو نظر آ رہا ہے۔ میں نے نوٹس کیا، نہیں میں نے تو سوچا یہ سوال کیا کہ وہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں کر رہے، جو نارمل ہوتا ہے اپوزیشن کا، لیکن انہوں نے تو بڑی الٹی بات کہی، خوشگوار مجھے حیرت ہوئی کہ جی تعاون بھی ہو رہا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ مطالبات پورے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سندھ میں ایک اپوزیشن کی حکومت ہے جس کو پی ٹی آئی بالکل اچھا نہیں سمجھتی، ان کی بڑی متحارب قسم کی ریلیشن شپ ہے، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ سعید غنی کے علاوہ ایک اور بہت بڑی سیاسی شخصیت پاکستان کی وہ کوارنٹین میں ہے۔ اچھا، وہ کیا اسی پارٹی کے یا کوئی اور صاحب ہیں؟ جی وہ آصف زرعی زرداری صاحب ہیں، وہ والنٹری کوارنٹین میں چلے گئے ہوئے ہیں، بلکہ آج کل وہ اپنے برخوردار سے بھی نہیں مل رہے وہ۔ اچھا، یہ تو خبر دے رہے ہیں آپ نظامی صاحب۔ بات ہے کہ جی وہ ٹیم میں، لیکن یہ نہیں کہ وہ کوئی پازیٹیو نکلے ہیں، کوئی ایسی بات ہے، لیکن وہ حفظ ما تقدم کے طور پر کوارنٹین میں گئے ہوئے ہیں۔ جی تو وہ نظامی صاحب کوئی ڈیٹ پتہ ہے کب سے گئے ہیں؟ یہ ایک ہو گئے ہیں کافی، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا 2 ہفتے تو ضرور ہو گئے اس بات کو۔ جی وہ پہلے بھی نظامی صاحب آئسولیشن میں ہی تھے، کم لوگوں سے مل رہے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے جب سے وہ جیل سے آئے ہیں۔ نہیں، لیکن کم لوگوں سے ملنا اور کسی سے نہ ملنا اور برخوردار سے بھی نہ ملنا مختلف چیزیں۔ تو نظامی صاحب وہ برخوردار، ان کے برخوردار کی صحت، بلاول صاحب کی صحت سے متعلق کیا وہ مکمل فٹ ہے؟ بلاول صاحب بھی میں نے سنا ہے کہ پیچھے وہ ان کو کچھ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کوئی نزلہ زکام تھا ان کو بھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی کافی احتیاط برت رہے ہیں، زیادہ تر وہ بھی جیسے کہ باقی پاکستانی شہری ہیں اور ہونا چاہیے ان کو، وہ آئسولیشن میں ہیں وہ بھی۔ جی اچھا، ایک نظامی صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ورکنگ ریلیشن ہمیں نظر آ رہا ہے صوبوں میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ہم جو سم ہاؤ ویڈیو رسپیکٹ پالیٹکس بھی ایک طرح سے جاری ہے۔ شہباز شریف صاحب کا نیشنل ایکشن پلان کی ڈیمانڈ آپ سمجھتے ہیں اس وقت میں یہ جائز ہے؟ شہباز شریف صاحب کو تھوڑی دیر کوارنٹین میں رہ کے کچھ سوچنا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بات ہے کہ آپ ذرا یہ بھول جاتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تھے
تو وہ تو بے نظیر کو ایئرپورٹ بھی ریسیو کرنے نہیں جاتے تھے جی جی اور زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے کو تیار ٹائم نہیں ہوتے ختم ہو گیا نظامی صاحب، اور- ٹائم ختم ہو گیا۔ اور شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے، میں نہیں مانتا وہ جی 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 جالب صاحب چیف جالب منسٹر صاحب تھے آج پنجاب کا کے۔ یوم پیدائش پہ بہت شکریہ آپ کا، عارف اور نظامی صاحب اگر پروگرام زرداری کو فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔